अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। संडे कमेंट बॉक्स के एक नए एपिसोड के साथ मैं आप लोगों का भाई एम कासमी अपने तमाम मुसलमान भाइयों और बहनों की खिदमत में हाजिर हूँ। आज हमारे साथ दो मेहमान, एक हैं बुलंदशहर के और एक हैं हापुड़ के। दोनों हजरात से आप लोग वाकिफ़ हैं। इन दोनों हजरात को आप लोगों ने मेरे साथ ज़रूर देखा होगा और आज अल्हम्दुलिल्लाह फ़िरोज़ाबाद में इन लोगों की आमद हुई है और हमने इनको मुफ्ती साहब को चूड़ियों की फैक्ट्री भी घुमवाई और एक प्रोग्राम भी छोटा सा रखा था और इशा की नमाज़ के बाद हम लोग खाने के बाद चाय पीने भी गए थे। तो बहुत सारे सवालात आप लोगों के इस वक्त मेरे सामने हैं। मैंने सोचा कि चले आज मुफ्ती साहब की नेमत अल्लाह ताला की तरफ से हमें मिली है तो आज मुफ्ती साहब को भी साथ ले लेते हैं और कुछ सवालात इधर भी हम फेंकेंगे, इधर भी फेंकेंगे, शेयर करेंगे। और थोड़ा सा एपिसोड, संडे एपिसोड जो है ना, काफ़ी दिनों के बाद, क्योंकि 2 साल से आप ये बैकग्राउंड देख रहे हैं तो कुछ चेंजेस होना चाहिए। कुछ चेंजेस आज हमारे एपिसोड में आपको नज़र आएंगे और इंशाल्लाह जो स्टूडियो दूसरा रेडी हो रहा है, कुछ दिनों के बाद इंशाल्लाह नए स्टूडियो से आप लोगों को नए एपिसोड 200 एपिसोड के बाद इंशाल्लाह आपको मिलेंगे। पहला सवाल बगैर किसी ताख़ीर के, मोहम्मद जरीर है मुफ्ती साहब, जरीर नाम हो सकता है, चलिए खैर नाम हो सकता है कुछ भी, अल्लाह बेहतर जाने। लेकिन आप लोग जो नाम आपका है एक बार अपने मकामी उलमा इकराम से मालूम कर लें कि ये नाम मेरा है, कि ये नाम सही है या नहीं है। वो अगर कहें कि ठीक है, करेक्शन अगर हो सकता है इजली तो कर लें। ये पूछते हैं मोहम्मद जरीर साहब, मुफ्ती साहब मैंने ख्वाब में देखा है, उसमें मैं और आप कहीं जा रहे हैं और एक कुत्ता मुझे काट रहा है, प्लीज़ इसकी ताबीर बताएं। मैं आपकी क्लिप 3 सालों से देख रहा हूँ। देखिए मेरे भाई, इसकी ताबीर चूँकि ख्वाब आपने मेरे बारे में देखा है और 3 साल से आप मुझसे वाकिफ़ हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो इस ख्वाब की ताबीर निकल रही है, अगर ये ख्वाब आप माशाल्लाह दीनदार हैं, नमाजी हैं, दीन का बड़ा ख्याल रखते हैं, 3 साल से आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि आप दीन पर अमल करने की कोशिश करते हैं। इस ख्वाब की ताबीर सीधी सीधी ये निकलती है कि आप मुझसे जुड़े हुए हैं, तो आप जो मेरे से जुड़े हुए हैं ना, तो इसके ज़रिए आप जो शयातीन के रास्ते हैं उससे आप बच रहे हैं। इसकी ताबीर ये निकल रही है। तो बिल्कुल आप उलमा इकराम को फॉलो कीजिए और मजबूती के साथ फॉलो कीजिए। गालिबन आप इधर उधर भटक जाते हैं तो आपको ये एक इशारा हो सकता है कि आप गलत चीज़ों से और बचिए जहाँ आप भटक जाते हैं। ठीक है, अगला सवाल मोहम्मद साहिल 07, मुफ्ती साहब मेरा 6 साल का रोज़ा क़ज़ा है, कैसे पूरा करें प्लीज़ बता दीजिए। जब से मेरे ऊपर रोज़े फ़र्ज़ हुए हैं तब से मैंने रोज़े नहीं रखे, लेकिन अब रोज़ा रखना चाहती हूँ, कैसे पूरा करें मुफ्ती साहब, मेरे छूटे हुए रोज़े प्लीज़ बता दें। मुफ्ती साहब से मैं दरख्वास्त करूँगा मुफ्ती साहब इस सवाल का जवाब दें। मुफ्ती साहब इन्होंने 6 साल से रोज़े इनके क़ज़ा हैं, अब ये परेशान है, कैसे रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। सबसे पहले तो आपके लिए मुबारकबाद है कि आपको इसकी फ़िक्र है कि माशाल्लाह मेरा फ़र्ज़ छूटा हुआ है तो वो कैसे अदा हो। और बड़ा आसान है, आप अगर एक साथ भी इतने सारे रोज़ा रखना है आपको अगर मुश्किल हो तो थोड़े थोड़े करके, कभी 2 रोज़े रख लिए, कभी 3 रख लिए, कभी 1 रख लिया, इस तरह से रखें। जब आप नफल रोज़े रखते हैं तो नफल ना रखें, उसी में आप क़ज़ा की नियत कर लें, आसानी के साथ इंशाल्लाह आपके रोज़े अदा हो जाएंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। अली इब्राहिम अगला सवाल पूछते हैं, मुफ्ती साहब मैं अली इब्राहिम आपसे मिलना चाहते हैं और आपके साथ एक वीडियो बनाना चाहते हैं। ये 5 साल का बच्चा है, रोज़ मेहनत करता है वीडियो बनाने में, आपके जवाब के मुंतज़िर। तो भाई इस 5 साल के बच्चे की आप ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो? 5 साल का बच्चा है, इसे पढ़वाओ, आप इसको मदरसे में दाखिल कराओ, स्कूल में दाखिल कराओ, बाकायदा आप इसको प्रमोट और कर रहे हो कि मुफ्ती साहब ये 5 साल का बच्चा है, मुफ्ती साहब को तरस आ जाएगा, मुफ्ती साहब इसके चैनल को कम्युनिटी में लगा देंगे। ऐसा बिल्कुल भी मैं करने वाला नहीं हूँ और इसके बड़े मुजरिम आप कहलाओगे अगर ये बच्चा बड़ होकर थोड़ा गलत रास्ते पे चला जाता है। ये इस बच्चे के मुफ्ती साहब पढ़ने की उम्र है, ये इसके कुछ बनने की उम्र है। इस उम्र में आप 5 साल के बच्चे को यूट्यूब की लत लगा रहे हो, यूट्यूब का शौक ये कोई शौक है क्या ये यूट्यूब कि बस जैसे देखो वो यूट्यूबर बनना चाह रहा है, जैसे देखो वो साहब वीडियो बनाना चाह रहा है। 5 साल के 10 साल के मुफ्ती साहब बच्चे जो हैं वीडियोस बना रहे हैं, ये कोई शौक है क्या? ये कोई शौक नहीं है, ये एक ज़रूरत की चीज़ है। अगर आप इसको अपना शौक बना लेते हो और ये समझते हो कि 5 साल का बच्चा अगर वीडियो बनाएगा तो बड़ी ये काबिलियत की बात है, ये काबिलियत की बात नहीं है, आपके जाहिल होने की खुली हुई निशानी है। माजरत के साथ थोड़े सख्त लफ्ज़ हो रहे हैं, लेकिन आपने जिस तरह से ये लिखा है 5 साल का बच्चा रोज़ मेहनत करता है, इसकी मेहनत गलत वे पर जा रही है। और अगर आप जानते पूछते, आप ये जान रहे हो, बूझ रहे हो, समझ रहे हो
آپ اور یقیناً آپ سمجھ رہے ہوگے جس طرح کی مفتی صاحب اردو لکھی ہوئی ہے، مجھے لگتا ہے قابل لوگ، قابل آدمی ہیں، لیکن آپ میرے عزیز بھائی بڑی محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، پیار کے ساتھ میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، 5 سال کا بچہ، 10 سال کا بچہ، 20 سال کا، 25 سال کا، اگر وہ ان ایجوکیٹڈ ہے اس کو آپ پہلے پڑھائیے، وہ آپ کے لیے ضروری ہے۔ اگر آپ ابھی سے اس لائن پہ چلے جاؤ گے، یہ لائن یہ ایک ضرورت ہے، لوگوں کو اچھی بات پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے۔ 5 سال کا بچہ کیا اچھی چیزیں پہنچائے گا؟ تو میری آپ سے گزارش ہے تھوڑا سمجھیے اور اس بچے کو سمجھائیے، ابھی سے اس کو یہ مت لت لگائیے، یہ لت نہیں ہے، یہ ایک ضرورت کی چیز ہے، اس کو لوگوں نے لت اور نشہ بنا لیا ہے، جسے دیکھو یہ نشہ کرنے پہ تلا ہوا ہے کہ میں بھی صاحب یہ نشہ کروں گا، تو ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو میری بات آپ کو خراب لگی ہو تو آپ یاد رکھیے کہ جتنا سخت مرض ہوتا ہے اتنی کڑوی دوا دی جاتی ہے۔ جب مرض حد سے زیادہ آگے بڑھ جاتا ہے تو آپریشن کرا جاتا ہے۔ تو آپ نے جس طرح سے لکھا تھا وہ اس کے لیے ایسے ہی جملے بولنا ضروری تھے۔ آپ کے دل پہ اگر میری بات لگ جائے تو بہت اچھی بات ہے، پھر بھی آپ کو اگر میری بات کڑوی لگ رہی ہے تو بہرحال میں آپ سے بالکل بھی یہ نہیں بولوں گا کہ میں معذرت خواہ ہوں، میں نے آپ سے یہ کیوں بول دیا، مجھے اللہ کے یہاں جواب دینا ہے، اور میں یہ جتنے بھی کام کر رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ آپ کو برا لگ رہا ہے تو ٹھیک ہے بھائی، برا لگاؤ آپ، مجھے تو اللہ کو منہ دکھانا ہے، اس لیے بالکل بھی نہیں کہوں گا کہ آئی ایم سوری، بلکہ یہ کہوں گا جو میں نے بولا ہے وہ بالکل صحیح بولا ہے، آپ اس کو تھوڑا سا دل پہ لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ اقرا کوئین اگلا سوال پوچھتی ہیں، مفتی صاحب میں نے اپنے بیٹے کا صدقہ روز نکالتی ہوں، کبھی 10 روپے کبھی 20 روپے، میرے پاس 200 روپے اکٹھے ہو گئے ہیں صدقے کے، اب میں یہ صدقہ کے پیسے کیسے دوں؟ میں دینا چاہتی ہوں، وہ ہم سے دور رہتے ہیں، کیا میں صدقے کے پیسے فون پے کر سکتی ہوں؟ وہ فون پے کے ذریعے سے یوز کر لیں گے۔ مفتی صاحب آپ سے گزارش ہے اس کا جواب دیں کہ صدقہ فون پے کے ذریعے سینڈ کیا جا سکتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ سوال کیا کہ صدقہ فون پے کے ذریعے ادا کیا جا سکتا ہے یا نہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچایا جا سکتا ہے یا نہیں، تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ہاں، صدقہ فون پے کے ذریعے سے اور اسی طرح سے کسی اور ذریعے سے دوسری جگہ پر پہنچایا جا سکتا ہے، اور جو پیسے آپ نے اکٹھا کیے ہوئے ہیں آپ ان پیسوں کو اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں، یعنی صدقے کے پیسے تبدیل کرنا، ان کو بدلنا، یہ جائز ہے، اس میں کسی طرح کا کوئی حرج نہیں ہے۔ جی بالکل، نو پرابلم، بالکل مفتی صاحب نے بہت اچھا جواب دیا۔ حمزہ انصاری اگلا سوال پوچھتے ہیں، بلکہ سوال نہیں ہے، کوئی دعا ہے۔ اللہ عافیہ کو صحت، اچھا شفا نصیب فرمائے، اور آپ کو بھی صحیفہ کاملہ، بھائی اردو لکھنا سیکھ لو، پھر اس کے بعد اردو میں لکھو، کوشش تو کوشش کی، اچھی بات ہے ماشاءاللہ، لیکن تھوڑا سا اور اصلاح کر لو تو مزہ آئے گا، ورنہ تو جو ہے نا، جو کم اردو پڑھا لکھا ہوگا تو وہ تو ٹینشن میں آ جائے گا کہ کون سی اردو ہے یا فارسی ہے۔ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ عالمہ کس کو کہتے ہیں؟ عالمہ کہتے ہیں جو دین کو، دیکھو عالم اور عالمہ کہتے ہیں، یعنی جو اس عالم کا کورس کرتے ہیں، جو مفتی مولانا بن جاتے ہیں ان کو عالمہ اور عالم کہتے ہیں۔ عالمہ فیمیل کو کہتے ہیں، عالم میل کو کہتے ہیں۔ اگلا سوال نسرین کہتی ہیں، صاحب جی کیا شادی کے بعد عورت کو بیوی بننے کا روزہ رکھنا چاہیے؟ مفتی صاحب گھوم گئی نا کھوپڑی ہماری سب کی، شادی کے بعد بیوی بننے کا روزہ یہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ چلتا ہو مفتی صاحب، آج عجیب و غریب چیزیں چلتی ہیں ہر جگہ، یہ سب رسم و رواج کی چیزیں ہیں، اگر کسی علاقے میں ایسی کوئی چیز پائی جاتی ہے تو یہ رسم و رواج ہیں، ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ بہرحال بیوی بننے کے لیے نکاح ہوتا ہے، نکاح جی کہیں ایسا تو نہیں یہ ایسا پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ میں یعنی شادی ہو جائے میری، اس کے لیے حاجت کے طور پر روزہ رکھوں؟ اگر حاجت کے طور پر اللہ سے دعا کرنے کے طور پر آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو بات ایک الگ رہی، لیکن اگر آپ بیوی بننے کے بعد میں روزہ رکھ رہے ہیں کہ صاحب بیوی بننے کا روزہ، انہوں نے تو اصل میں بالکل کلیئر پوچھا ہے کہ شادی کے بعد عورت کو بیوی بننے کے لیے، تو ایسا نہیں ہے، نکاح ہو گیا آپ بیوی بن گئی۔ شاہد عالم کہتے ہیں، آپ عمرے سے آ گئے ہیں مفتی صاحب؟ جی الحمدللہ میں عمرے سے تقریباً آج کل جو ہے مجھے آج 2 ہفتے ہو گئے، الحمدللہ میں عمرے سے آ چکا ہوں، اور عمرے کی ویڈیو روزانہ ایک ویڈیو اپلوڈ ہو رہی ہے، وہ ویڈیو آپ ضرور دیکھیے گا، انشاءاللہ 2 مہینے میں یہ ساری ویڈیوز ہماری عمرے کی کور ہو جائیں گی۔ شیر خان کہتے ہیں، مفتی صاحب میں پہلی بار کمنٹس کر رہی ہوں، پلیز سنڈے کمنٹ باکس میں شامل کریے گا۔ میرا سوال یہ ہے کہ فاتحہ میں پیسے رکھنا ضروری ہوتا ہے کیا؟ ہمارے ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پیسہ رکھنا ضروری ہوتا ہے، بغیر پیسے کے فاتحہ نہیں ہوتی ہے۔ مفتی خالد صاحب سے ہم درخواست کریں گے اس سوال کا جواب مرحمت فرمائیں۔ کیا سوال ہے اس کا جواب؟ دیکھیں میں اس سلسلے میں یہ کہتا ہوں مفتی صاحب، جہاں میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے بولتا ہوں کہ فاتحہ کا جو مقصد ہوتا ہے مفتی صاحب وہ یہ ہوتا ہے ایصال ثواب کرنا۔ کوئی بھی فاتحہ لگواتا ہے اپنے گھر میں تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے ایصال ثواب،
یعنی جو کچھ ہم نے پڑھا ہے وہ مرحومین کو پہنچ جائے۔ اب ایصال ثواب کے لیے کھانا رکھنا، ایصال ثواب کے لیے پیسے سامنے رکھنا، ایصال ثواب کے لیے مولانا صاحب کا انتظار کرنا، ایصال ثواب کے لیے صاحب وہ لمبا چوڑا دسترخوان، پھر ایک ترتیب کہ یوں مولانا صاحب آئیں گے۔ حد تو یہ ہو جاتی ہے کہ ایک مولانا صاحب کے بارے میں مجھے پتہ چلا کہ وہ کہہ رہے تھے آم کاٹ کے رکھو، تو میں نے کہا کمال ہے، وہی واہ، بہت اچھا، ماشاءاللہ۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ایصال ثواب، فاتحہ ایصال ثواب، ہمارے اور معاشرے میں جو فاتحہ کا جو مطلب سمجھا جاتا ہے وہ ہوتا ہے ایصال ثواب۔ وہ جو آپ نے کھانا سجا دیا، پیسے لگا دیے، پھر مولانا صاحب آئے لمبی سی ٹوپی لگا کے بیٹھ کے انہوں نے کچھ پڑھا، پھر جو ہے ہو گئی صاحب فاتحہ۔ تو یہ فاتحہ اصل میں مقصد اس کا ہے ایصال ثواب، اور ایصال ثواب کے لیے نہ تو آپ کو مولانا صاحب کی ضرورت، نہ آپ کو کھانے کی ضرورت، نہ آپ کو پیسے کی ضرورت۔ جو کچھ آپ نے پڑھا ہے، کسی بھی نماز کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے کہا اللہ جو کچھ میں نے پڑھا ہے وہ مرحومین کو پہنچ جائے، ہو گئی فاتحہ، ٹھیک ہے۔ ان چکروں سے نکلو، کچھ سیکھو، اور خود جب آپ کو علم ہوگا نا تو یہ جتنے بھی چکر میں ڈالنے والے لوگ ہیں یہ خود چکر میں پڑ جائیں گے، لیکن یہ چکر میں جب پڑیں گے جب آپ کو علم ہوگا۔ اسی لیے میں آپ سے کہتا ہوں سیکھو، اور میں آپ کو بتاتا نہیں ہوں بلکہ سکھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ بہت سارے لوگ آپ کو بتا دیں گے فاتحہ کرنا ٹھیک ہے جائز ہے، بعض لوگ کہیں نہیں جائز ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ فاتحہ کا مقصد کیا ہے، تاکہ آپ کبھی بھی کسی کے محتاج نہ رہو۔ اسلام تو یہ کہتا ہے خود سیکھو، ہر بندہ عالم ہونا چاہیے، اتنا عالم کو اسے پتا ہو کہ زندگی میں مجھے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اتنا علم ہونا ضروری ہے۔ جنید شیخ کہتے ہیں مفتی صاحب میں 160 ایپیسوڈ سے کمنٹس کر رہا ہوں، آپ کے جواب ہی نہیں دیتے ہیں، کوئی ناراضگی ہے تو بتائیے۔ میں کسی سے بھی ناراض نہیں ہوتا، آپ سے ناراض کیسے ہو سکتا ہوں؟ اور اگر آپ کو آپ کے سوال کا جواب نہیں ملا تو ایک محبت بھرا سوری میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ اگلے ایپیسوڈ سے یہاں ایک گلاب کا جو ہے گلدستہ میں رکھوں گا، تاکہ جو بھی بولے کہ ناراض ہیں مفتی صاحب جواب نہیں دے رہے ہیں، تو اب تک تو زبان سے بولتا تھا کہ محبت بھرا سوری، تو اب میں جو ہے وہ گلاب اٹھا کے یوں دے دیا کروں گا، بھائی میری طرف سے سوری، ٹھیک ہے؟ تو ایسا نہیں ہے۔ اچھا، آپ نے جو سوالات کیے ہیں، نمبر 1، دعا میں جب امام صاحب الفاتحہ بولتے ہیں تو کیا پڑھنا چاہیے مفتی صاحب؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ دعا میں امام صاحب الفاتحہ بولیں، یہ ثبوت ہی نہیں ہے، اس کا حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ دعا کرتے وقت میں امام صاحب الفاتحہ بولیں۔ اس لیے جن چیزوں کا حدیث شریف سے ثبوت نہیں ملتا ان چیزوں کو ختم کر دینا چاہیے۔ بالکل بالکل۔ نمبر 2، جب نماز نہیں آئی تھی تو کون سی عبادت کرتے تھے؟ کیونکہ نماز تو شب معراج میں تحفتاً آئی تھی، پلیز آنسر مفتی صاحب۔ اس وقت میں بھی اس وقت کے اعتبار سے مختلف عبادات تھیں، مانا کہ فرض نماز نہیں تھی لیکن دوسری عبادات تھیں، جیسے روزہ تھا یا دوسری صحابہ رضی اللہ عنہم دار ارقم میں جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادات کیا کرتے تھے، علم سیکھتے تھے، دنیا کو دین کی باتیں بتاتے تھے، بہرحال دوسری چیزیں دوسرے اعمال کرتے تھے۔ نماز صرف نہیں تھی لیکن دوسرے اعمال بہرحال موجود تھے۔ شاہدہ خان پوچھتی ہیں مفتی صاحب آپ ہمارے ودیشا ضلع میں ضرور آئیں، ہمارے یہاں بھی ایک چھوٹا مدرسہ ہے، تو مدرسہ ہے اچھی بات ہے، اس کو بڑا کرنے کی کوشش کریں، اور انشاءاللہ جب ہم وہاں آئیں گے تو انشاءاللہ آپ سے ضرور ملاقات کریں گے۔ مفتی صاحب ایک تھوڑا سا یونیک اور مطلب ایسا سوال ہے جو عام طور پر لوگ بہت کم پوچھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ ہم تینوں میں سے جس کے بہتر اس کا جواب ہو وہ ضرور دیں، ٹھیک ہے؟ سعود خان نے یہ سوال پوچھا ہے مفتی صاحب، میں کیرلا میں کام کرتا ہوں، یہاں کے لوگ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو فالو کرتے ہیں، وہ فجر جماعت کی دوسری رکعت میں رکوع کے بعد کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، پھر سجدے میں چلے جاتے ہیں، تو ان کے ساتھ میں بھی دعا میں ہاتھ اٹھاؤں یا پھر ایسے ہی قیام میں کھڑا رہوں؟ جی مفتی صاحب، اس سلسلے میں مفتی صاحب جو آپ کے بہتر ذہن میں ہو، میرے ذہن میں جو ہے وہ میں بتا دیتا ہوں کہ دیکھیے، جب آپ کیونکہ کیرلا میں جو ہے نا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کو ماننے والے لوگ ہیں، تو پھر اس صورت میں یہ ہے کہ آپ جس امام کی اقتداء کر رہے ہیں ویسا آپ کر لیں، اس کی اطاعت کر لیں، کیونکہ اس میں کوئی حرج کی بات بھی نہیں ہے، چاروں امام برحق ہیں۔ مفتی صاحب اس سلسلے میں جو آپ کے ذہن میں ہو وہ، جیسے کہ ہم مکہ اور مدینے میں بھی جاتے ہیں۔ میرے بھی ذہن میں یہی بات ہے کہ جس امام کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، تو اگر مان لیجیے وہ سجدے میں چلے گئے اور آپ کھڑے رہ گئے تو اس صورت تو آپ کی نماز ہی پھر گڑبڑ ہو جائے گی۔ تو آپ کو اس امام کی اقتداء کرنی چاہیے جس امام کے پیچھے آپ ہیں، چاہے وہ جس بھی مسلک کے ہیں بہرحال۔ ہاں، تو کیرلا میں اصل میں مفتی صاحب شافعی مسلک کے ہیں اور چاروں امام برحق ہیں۔ جی بالکل، چاروں امام برحق ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے مسلک پر عمل کریں، لیکن کبھی اگر دوسرے مسلک پر عمل کرنے کی مقتدی کے طور پر آپ کو ضرورت پیش آ گئی، مان لیجیے آپ تابع ہیں، وہ آپ کا رہبر ہے، تو پھر آپ اسی کے مطابق اس کی اطاعت کریں گے اور اس کے تابع رہیں گے۔ تو یہ ہمارے سنڈے کمنٹ باکس کے سوالات تھے۔ مفتی خالد صاحب کے قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، مفتی عبدالرحیم صاحب
قاسمی دامت برکاتہم العالیہ کے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور ماشاءاللہ مفتی صاحب جو ہاپوڑ میں اور بلند شہر میں جو ہمارے مفتیان نظام سیانہ میں کام کر رہے ہیں، آپ حضرات اگر اطراف کے ہیں اور آس پاس کے ہیں تو ضرور جڑیے اور دین کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیجئے، اور فیروز آباد اگر آپ کا کبھی آنا ہوتا ہے تو آپ میرے مہمان بن کے ضرور مجھ سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ آپ کی مہمان نوازی کر کے مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ آپ لوگوں سے دعاؤں کی درخواست ہے، اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں، اور مفتی صاحب کے جو چینل کا نام ہے وہ مفتی خالد صاحب قاسمی، ان کے نام سے ہی ہے، مفتی خالد قاسمی، جی ہاں، وہ ہاپوڑ لکھیں گے تو ویسے بھی آ جائے گا، مفتی خالد قاسمی۔ اور مفتی صاحب کا تو ہے مفتی اے رحیم، ہے نا، اے رحیم قاسمی، اصل میں وہ عبد الرحیم کو مفتی صاحب نے شارٹ کر دیا ہے۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں، سوشل پلیٹ فارم پر شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔